बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में बेटा शोबा उर्दू की जानिब से आपसे मुखातिब हूं। मुझे अल्लाह ताला की बारगाह से मुकम्मल यकीन कामिल है कि मेरे तमाम बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा बेटा दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी व सारी है और आज हम बेटा अपना हिस्सा गज़ल पढ़ रहे हैं और हिस्सा गज़ल में बेटा आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। अहमद नदीम कासमी साहब की ये सेकंड गज़ल आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वो आज हम मुकम्मल करेंगे। कासमी साहब की गज़ल का हम उनका तारुफ पहले लेक्चर में कर चुके। शायर का मिजाज हमने समझा, उसका सलूक, उसके साथ हमने आगाज़ किया, शेर पढ़ा। अब हम उसके जो रमीनी अशार है उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरा बेटा आइए चलते हैं इस अजीम शायर के इस कलाम को समझते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। आप तमाम बच्चे अपनी किताबें निकालिए और आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 बेटा हम हिस्सा गज़ल पढ़ रहे हैं और हमारे आखिरी शायर और आखिरी गज़ल हम पढ़ रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब की लिखी हुई। अहमद नदीम कासमी साहब का पिछले लेक्चर में, आज इसका ये दूसरा लेक्चर है बेटा। पहले लेक्चर में हमने कासमी साहब की शायरी के ऊपर बात की, उनके कलाम की खूबियों के ऊपर बात की, उनके असलूब पे बात की और साथ हमने एक शेर भी पढ़ा। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब तमाम बच्चे अपनी किताबें निकाल लें। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता कासमी साहब उर्दू अदब के अंदर एक बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। आपकी शायरी ज़िंदगी की हकीकतों की तर्जमान है। मजाजी और हकीकी दोनों पहलू आपकी शायरी में नज़र आते हैं, लेकिन समाजी और मुआशरती मौज़ूआत और इंसानी ज़िंदगी से जो मामलात जुड़े होते हैं उनको बड़ी ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारे सामने पेश करते हैं और आपकी शायरी में इस्लाह का अंसर भी हमें नज़र आता है। यानी बामकसद शायरी की तरफ आप राग़ब हैं। हमने ये शेर पढ़ा, पहला शेर हम पढ़ चुके। आज हम इसका दूसरा शेर डिस्कस करेंगे। बेटा शेर नंबर 2 पे आ जाइए। शेर नंबर 2 गज़ल नंबर भी सेकंड है बेटा, ये शेर भी सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस लेक्चर में। शेर है जी के नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला। नया इंसान, आज के दौर का इंसान, बदला हुआ इंसान से तारुफ होना, मिलना, वाकिफ़ होना, जानना। नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात, मुझे जहर पिलाया जाए। सुकरात एक यूनानी फ़िलासफ़र, फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, एथेंस का ये रहने वाला। मुझे जहर पिलाया जाए यानी आज के इंसान से जब मेरा तारुफ हुआ तो उसने ये कहा कि मेरी मिसाल सुकरात की मानिंद है, बेशक मुझे भी जहर का प्याला पिला दिया जाए। सुकरात का लफ्ज़ बेटे यहाँ बतौर तलमी इस्तेमाल हुआ है। ये एक तारीख़ी किरदार है। यूनान की रियासत एथेंस का रहने वाला एक मशहूर फ़िलासफ़र है, फ़लसफ़ी है और इसको सच बोलने के जुर्म में उस वक्त के दूसरे हाकमान वक्त जो थे और उस वक्त के दूसरे फ़िलासफ़र्स जो थे उनके नज़रियात को रद्द करने के जुर्म में, सच बात कहने के जुर्म में उनको जहर का जाम पिला दिया गया और उन्होंने खुशी खुशी वो जाम पी लिया। तो अहमद नदीम कासमी भी
شعر کے اندر عہد حاضر کے انسان اور اس کی روشن سوچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج کے دور کا انسان، آج کے دور کا ترقی یافتہ مہذب انسان جو ہے وہ کبھی بھی وہ اپنے حقوق اور حق کے لیے آواز بلند کرے گا اور سچ کے لیے ڈٹ جائے گا۔ لہٰذا مخالف طاقتیں، باطل قوتیں جو ہیں اس شخص کو جو اپنے حقوق کو جان چکا ہے، اپنے رائٹس کو پہچان چکا ہے، اس کو خاموش کرانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے لیے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی زمانے میں ماضی میں سقراط کے ساتھ ہوا تھا، اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا۔ تو تشریح طلب شعر میں احمد ندیم قاسمی یہ کہتے ہیں کہ سقراط یونان کی ریاست ایتھنز کا رہنے والا تھا۔ یونانی فلسفے میں سقراط نے اختراجی طریقہ کار متعارف کروایا۔ اس نے اپنے طریقہ کار کی بنیاد اپنے شعرۂ آفاق بیان دیا کہ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ سقراط اپنی بے باکی کے حوالے سے ضرب المثل کا درجہ رکھتا تھا، اور اسی لیے اس وقت اسے گرفتار کیا گیا اور اسے سزائے موت بھی دی گئی۔ سقراط کے دور کا بادشاہ جسے موت کی سزا دیتا تھا، اسے زہر کا پیالہ پینا پڑتا تھا۔ جب سقراط کو موت کی سزا ہوئی تو اس کے شاگردوں نے کوشش کی کہ اسے قید خانے سے فرار کیا جائے، لیکن سقراط نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور خوشی خوشی زہر کا پیالہ پینے کو تیار ہو گیا۔ یعنی کہ اس کے جو شاگرد تھے انہوں نے ایک سرنگ نکالی، اس قید خانے کی دیوار سے باہر انہوں نے مٹی کھودی اور وہ سرنگ نکالتے نکالتے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں سقراط کو جس کمرے میں قید کیا ہوا تھا، لیکن سقراط نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور خوشی خوشی زہر کا پیالہ پینے کو تیار ہو گیا۔ تو قاسمی صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ موقف ہے کہ آج کا انسان بھی سقراط کی طرح نڈر اور بے باک ہے۔ نئے عہد کے انسان کو سقراط کی مانند قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا انسان حقیقت سے بھاگنے کا قائل نہیں، اور حق کی خاطر وہ اپنی جان بھی دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یعنی طاقتور ٹولہ، حکومت ہو، بادشاہ ہو، یا اتصالی قوتیں ہوں، سرمایہ دارانہ نظام ہو، وہ ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور کا انسان جو نیا انسان ہے، آج کے دور کا بدلا ہوا انسان، مہذب، سویلائز، تہذیبی یافتہ، تعلیمی یافتہ انسان جو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہے، آج پرانے دقیانوسی نظام کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ اپنے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گا۔ تاریخ کا بیٹا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے ان کے ذاتی حقوق چھین لیتے ہیں اور ان کو ذہنی غلامی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ وڈیرے، جگیردار، بڑے بڑے بادشاہ ہمیشہ سے یہ کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے علاقے پر، اپنے لوگوں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول قائم کرنے کے لیے ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی سر اٹھا نہ سکے، اور ایسے لوگ برسوں سے اسی ذہنی غلامی میں زندگی بسر کرتے آئے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی جب پھیلی تو لوگوں کو اپنے حقوق سے آگاہی ملی، انسان کا شعور بیدار ہوا، انسان نے اپنے حقوق کو سمجھا، اپنی ضروریات کو سمجھا، اپنے معاملات کو جانا۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب ان لوگوں سے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت کے طاقتور ٹولے کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی ان کو دبایا، ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا، اور اس ڈرانے اور دھمکانے جانے کے بعد کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے ان کی سچ کو دبایا جا سکے۔ تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سقراط نے بھی اپنے عہد میں اس بات سے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ سقراط نے بھی اس وقت زہر کا پیالہ خوشی خوشی پی لیا تھا اور اپنی جان بچانے کی اس لیے فکر نہیں کی تھی کہ اگر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا تو اس کی بات رد ہو جاتی، یعنی وہ جس موقف پر وہ قائم تھا وہ جھوٹا پڑ جاتا۔ اس نے جام زہر کا پینا پسند کیا لیکن اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا۔ لہٰذا
آج کا شخص، آج کے دور کا انسان بھی اس دور کا سقراط اس لیے ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ ساحر لدھیانوی کا کہنا ہے، ہم ہیں سقراط عہد نو کے تشنہ لب ہی نہ مر جائیں یارو، زہر ہو یا میں آتش ہو کوئی جام شہادت تو آئے۔ یعنی یہاں پر ساحر لدھیانوی نے بھی خود کو سقراط کہا ہے، اس نئے دور کا سقراط کہا ہے۔ جو شخص جس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، جو سچ کو پا لیتا ہے اور سچ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، انسانی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی کسی نے حق اور صداقت کی آواز بلند کی تو اسے ظالم قوتوں کی جانب سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اسے اپنے نظریات کی پاداش ہوتا ہے جرم میں، اپنے ان نظریات، اس سوچ کے جرم میں زندگی سے بھی محروم ہونا پڑا۔ یعنی جو لوگ حق بات پر ڈٹ جاتے تھے، جو لوگ حق بات پہ اڑ جاتے تھے، جو سچ کے اوپر جم جاتے تھے، ایسے لوگوں کو اس وقت کی باطل قوتیں کوشش یہ کرتی تھیں کہ ان کو روکا جائے۔ اگر وہ لالچ سے، ڈر سے یا خوف سے کسی طریقے سے اگر وہ شخص نہ مانتا تو پھر اس کی جان کے دشمن ہو جاتے۔ تو انسانی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے نظریات کی پاداش میں زندگی سے بھی محروم ہونا پڑا، لیکن حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں اس باطل قوتوں نے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کا جرم کیا تھا؟ وہ بت پرستی سے منع کرتے تھے، اس لیے ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ قرآن مجید کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کسی صورت بھی بت پرستی پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا بدن آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا کیونکہ وہ بھی حق بات کے علمبردار تھے اور اپنے سماج کے اندر برائیوں کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، پہلے قید میں ڈالا گیا، پھر ان کی گردن قلم کر دی گئی، لیکن وہ بے حیائی کو سماج میں پھیلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، وہ سماجی برائیوں کے اوپر وہ ڈٹے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ باطل قوتوں نے ان کی جان لے لی۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آج کا دور کا انسان بھی اگر حق بات پر قائم ہوگا تو اس کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے ماضی میں ان عظیم اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ امام حسین کو یزید کے مقابلے پر جب آپ حق بات پر ڈٹ گئے اپنے نانا کے دین کے لیے تو بیٹا نتیجہ یہ نکلا، امام حسین نے اپنا سر قلم کروا لیا لیکن باطل کے آگے اپنے سر کو جھکانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ حق بات کو جان چکے تھے، وہ سچ پر قائم رہے اور سچ پر انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی طرح منصور کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک صوفی درویش منصور الحاج، انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تو اس وقت کے بادشاہ نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے سولی پر چڑھ گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، اور بہت سی ایسی تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق بات پر قائم رہنے والے کبھی بھی سماج کی برائیوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، سچ کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو غرض تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ حق بات کرنے والوں کو باطل قوتوں کے ہاتھوں تختہ دار تک پہنچنا پڑا ہے۔ آتش کا کہنا ہے کہ واقعہ منصور کا سن کر کھلا ہم پہ یہ راز، حق کہے سے آدمی ہوتا ہے قابل دار کے۔ جب آپ حق کہتے ہیں تو آپ کو دار یعنی سولی پر بھی چڑھنا پڑ سکتا ہے۔ قاسمی صاحب کیونکہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور ترقی پسند تحریک کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ لوگوں کے حقوق جو اس وقت کے سرمایہ دار نظام نے چھینے تھے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی، عدل و انصاف کا کہیں نام نظر نہیں آتا تھا، انسانوں کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم رکھا جاتا تھا، تو انسان اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جب آواز بلند کرتا تو اسے دبا دیا جاتا۔
لیکن یہ شعور، یہ آگہی جب لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی ہے، تو پھر اس روشنی کو کوئی اندھیرے میں بدل نہیں سکتا، اور پھر وہ حق بات پر قائم رہتے ہیں، اور حق بات کے لیے اگر جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو قاسمی صاحب کا تعلق کیونکہ ترقی پسند تحریک سے رہا ہے، تو شاعری کے ساتھ ساتھ آپ صحافت سے بھی وابستہ رہے، اور دوسرے کئی ترقی پسند دانشوروں کی طرح آپ کو بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ ہر وہ انسان جو حقیقت کا پورا ادراک رکھتا ہو، جسے اپنے موقف کی سچائی کا یقین ہو، وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے نظریے اور حق بات پر جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتا، اور ہر وقت اپنے موقف پر سر کٹوانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بقول حبیب جالب کا کہنا ہے کہ میں بھی منصور ہوں، کاٹ دو میرا سر، یعنی میں بھی اپنے نظریے پر قائم ہوں، میں سر کٹوا سکتا ہوں لیکن اپنے نظریے پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر احمد ندیم قاسمی جو یہ بات کرتے ہیں کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، آج کے دور کے نوجوانوں سے، آج کے بدلے ہوئے انسانوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو میں اس بات پر میرے لیے یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے سقراط اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا، آج کے لوگ بھی اپنے حقوق کے لیے ضرور ڈٹیں گے اور اپنی جانوں کی قربانی دیں گے۔ اور ایسا تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ حق پرستوں نے سچ کا ساتھ دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے نظریے پر، اپنے سچ پر یقین ہونا چاہیے، جس طرح سقراط کو یقین تھا۔ وہ چاہتا تو فرار ہو سکتا تھا، وہ چاہتا تو وہاں سے نکل سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے خوشی زہر پیا ہے کیونکہ اس کو اپنے نظریے پر پورا یقین تھا۔ اسی طرح جتنے بھی برگزیدہ بندوں کی مثالیں ہم نے یہاں ڈسکس کی، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تو یہ ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دل کے اندر سچ کو لے بیٹھے تھے، ان کے دلوں کے اندر سچ جو ہے وہ راسخ ہو چکا تھا، اور پھر یہ اس پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو قاسمی صاحب کا بھی موقف یہاں یہی ہے کہ آج کا باشعور انسان، آج کا باشعور نوجوان، آج کا باشعور جس شخص کا ضمیر زندہ ہے، وہ کبھی بھی ان منافقوں، ان جھوٹوں، ان فریب کاروں کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے گا، چاہے معاشرے میں اس کو اس خود غرض معاشرے کے ساتھ ٹکرانا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن وہ اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شعر نمبر بیٹا 3 دیکھتے ہیں جی۔ موت سے کس کو مفر ہے، موت سے کس کو مفر ہوتا ہے فرار ہونا، موت سے بچنا، بھاگنا۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں جی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ موت سے بھاگنا ممکن نہیں، یہ ایسی سچائی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جینے کا سلیقہ آنا چاہیے، لوگوں کو جینے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ بیٹا زندگی اور موت 2 متضاد حقیقتیں ہیں، یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ ایک مخصوص لمحے میں واقع ہوگی۔ موت کا ایک دن معین ہے، یعنی موت کا وقت طے ہے۔ زندگی تو ایک تسلسل کا نام ہے، زندگی تو رواں دواں رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ کوئی انسان 100 برس کی عمر تک جیتا ہے، کوئی 90، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 5، کوئی 1 سال، لیکن جو موت ہے اس کا وقت طے شدہ ہے، وہ جب آئے گی تب آئے گی۔ بے شک ارزیروں نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن دوسری طرف زندگی کا تسلسل بھی زندگی دنیا کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، اس کو آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، لیکن زندگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شب و روز جو ہے وہ گزرتے رہتے ہیں،
صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو زندگی کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہتا ہے تب تک جب تک موت نہ آ جائے۔ تو شاعر احمد ندیم قاسمی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موت سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پہلے انسانوں کو کیا سکھانا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ موت جب آئے گی تو اس کو تو ہم گلے لگائیں گے، وہ تو ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کے لیے کون سے رویے اختیار کرنے ہیں، اچھی بامقصد زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے رویے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا زندگی اور موت متضاد حقیقتیں ہیں۔ تحریر و تقریر میں عام طور پر موت جیسی اٹل حقیقت کا تذکرہ اور اس کی تیاری کا درس دیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس زندگی جیسی اہم حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہر ذی روح کا آخری انجام یہی ہے کہ اسے من و مٹی تلے دفن ہونا ہے، یعنی اپنی قبر میں اترنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، چاہے مذہب ہو چاہے ہمارا مشاہدہ، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے تمام مذہب اس بات پر، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک نہ ایک دن انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کی ساری ترقی، ساری ٹیکنالوجی، ساری جو لوگوں کے پاس جو صلاحیتیں حاصل کی ہیں انسان نے، ان کے باوجود وہ موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف دو الفاظ میں انسانی بے بسی اور موت کے اس پہلو کو خوبصورت تذکرہ کیا ہے۔ جائے فرار کہاں ہے، یعنی آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے، یعنی موت آپ کو اس کے آئینی پنجوں سے کوئی باچ نہیں سکا۔ تو اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اصل موضوع احمد ندیم قاسمی صاحب کا موقف اس شعر میں یہ ہے کہ اصل چیز تو زندگی ہے۔ موت تو اٹل حقیقت ہے ہی ہے، وہ جب آئے گی، ایک آدمی کی عمر 70 سال ہے، وہ 70 سال بعد فرض کیجئے موت آتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اب وہ 70 سالہ زندگی اس نے کیسے گزاری، اس کے شب و روز کیسے گزرے، اس کے ماہ و سال کیسے گزرے، اس کا اخلاق لوگوں سے سلوک کیسا تھا، اس کا پڑوسیوں سے سلوک کیسا تھا، اس کا اپنے اہل و عیال سے رویہ کیسا تھا، اس کا عبادات کا کیا معاملات تھے، اس کی لین دین کیسا تھا، اس کی عہد و پیمان کیسے تھے، یہ ہے اصل زندگی، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ تو کیا ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے یہ طریقے سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو یہاں احمد ندیم قاسمی یہ کہتے ہیں کا موقف ہے، چونکہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اس لیے موت سے بحث نہیں کرتا۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ انسانوں کو موت سے پہلے آنے والی حقیقت یعنی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا چاہیے۔ موت چونکہ بعد میں ہے اور اس کے لیے اس کا تذکرہ بھی بعد میں ہو جائے گا، فی الحال لوگ زندگی گزارنے کے سلیقے سے محروم ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو پہلے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص ہے، وہ میرے پیارے نبی نے بڑا پیاری بات کی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انسان کی زندگی کا عبادت کا سپین بیٹا پورا بہت تھوڑا سا ہے۔ ہم پوری زندگی میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں، عبادت کا حصہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اصل چیز تو ہماری اخلاقیات ہے، ہمارے رویے ہیں، ہم اپنے حقوق کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے فرائض پر دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ہمارے فرائض یہ ہیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ہم نے
بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ہمارا، اپنے بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کاروبار، لین دین، تجارت، جتنے بھی معاملات ہم زندگی میں کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کو تنگ کرنے آئے ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، ہمارے شب و روز دوسروں کو تکلیف دینے میں گزرتے ہیں یا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں انسان کو سیکھنا یہ ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اخلاق سیکھنا ہے، سچ بولنا سیکھنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، معاشرے میں کسی کا حق نہیں چھیننا، دوسروں کے حقوق سلب نہیں کرنے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں چھیننا، کسی کی زندگی نہیں چھیننی۔ ہم نے یہ تمام چیزیں سیکھنی ہیں۔ ہم نے اس زمین کو، اس دھرتی کو، اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ نہیں کرنا۔ ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ آج آپ کسی کا حق ادا کریں گے، وہ آپ کو بھی آپ کا حق ضرور ملے گا۔ آپ لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں تو آپ کو آپ کا حق کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز کے لیے تیار کر کے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کس لیے آئے تھے؟ یہ انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو امتحان قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جس نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے، تو یہ زندگی اور موت ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو فراق کا بھی یہ کہنا ہے کہ جینا جو آ گیا تو اجل بھی حیات ہے، اور یوں تو عمر خضر بھی کیا ہے، بے ثبات ہے۔ رو رو کے موت مانگنے والوں کو جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا ہے۔ تو انسان جیسے مرضی زندگی گزار لے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اصل چیز تو زندگی گزارنا ہے، مر تو جانا ہی ہے، مرنے سے تو بچ نہیں سکتے۔ عمر خضر ہوتی ہے ہمیشہ کی زندگی، طویل زندگی۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے ہے۔ تو لہٰذا زندگی ایک امتحان ہے، وہ امتحان جس کا بوجھ اٹھانے سے پہاڑوں، زمینوں، حتیٰ کہ آسمانوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی کیسے گزاری جائے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے آخرت میں اس کا پھل اسے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر، آسمانی صحیفے، توریت، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں اور قرآن مجید، فرقان حمید نازل کیا۔ اس لیے نازل کیا کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جائے، بلکہ انسان کی تخلیق کے مقصد ہی میں اس کرۂ ارض پر انسان کی زندگی گزارنے کے سلیقے کا تعین کر دیا گیا۔ انسان کو اپنا جانشین بنا کر بھیجا، اور اس بات کا متقاضی ہے، یعنی تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس کرۂ ارض پر اس طرح زندگی گزارے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ بے شمار دانشور اور اپنے تجربات کی روشنی میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے رہے ہیں۔ اب دیکھیے بیٹا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحیفے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جائے کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہوگا۔ تو یہ تمام کتابیں، تمام اصول، تمام قاعدے یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے پیار محبت سے رہنا ہے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں، کم آزار آدمی۔ اتنی دانش و حکمت کی ساری روشنی آ گئی ہے، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں اخلاقیات کے اوپر، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں سے حسن سلوک نہیں کرتے۔ تو یہ سارے رویے انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حقوق العباد جو ہیں اس کا پورا حساب لیا جائے گا۔ بے وقوفی ہے
تعجب موت پر، بیوقوفی ہے تعجب ہوتی ہے حیرت، بیوقوفی نادانی، تعجب ہے حیرت ہے موت پر، عقل تو جینے ہی پر حیران ہے۔ عقل جو ہے وہ ہمارے جینے پہ حیران ہے، ہم موت پر تعجب کرتے ہیں، بیوقوفی نا کہ موت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اصل چیز تو زندگی گزارنے کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کوئی معاشرے کے اندر کوئی غلطیاں تو نہیں ہو رہی، ہمارا سماج میں ہماری وجہ سے معاشرے میں جھوٹ نفرت تو نہیں پھیل رہا، ہماری وجہ سے کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارے رویے ہمیں درست کرنے ہیں۔ اور آخری شعر بیٹا، شعر نمبر جو آخری سے غزل کا مقطع بھی ہے، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم زندگی کی تلخیوں کو خوشنما بنا کر پیش کریں، جو کم از کم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بیٹا یہ شعر کیونکہ اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے، نام استعمال ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ تشریح طلب شعر امتحان میں نہیں آتا، لیکن شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم سے اس ہمارے عہد کے جو لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، کرینہ کہتے ہیں بیٹا سلیقے سے، سجا سنوار کر، کہا جائے ندیم، ندیم شاعر کا تخلص ہے، احمد ندیم قاسمی، احمد شاہ ان کا اصل نام ہے۔ زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے، زخم کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، پھول کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا سماج مجھ سے یہ توقع نہ رکھے، میرے عہد کے جو دوسرے لوگ ہیں مجھ سے یہ امید نہ رکھیں کہ میں زخم کو، جو معاشرے کے جو زخم ہیں ان کو پھول کہوں گا، میں ظلم کو ظلم ہی کہوں گا، میں ناانصافی کو ناانصافی ہی کہوں گا، میں سیاہ کو سیاہ ہی کہوں گا، سفید نہیں کہہ سکتا، میں چیزوں کو میں اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں معاشرے کے اندر فریب، دھوکہ اور جھوٹ کی طرفداری نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے کے اندر دوغلا پن پایا جاتا ہے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں غلط رویے پنپ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، میں ان غلط رویوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں معاشرے کے ناسور کو ناسور نہ کہوں، میں ظلم کو ظلم نہ کہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں زندگی کی ان تلخیوں کو خوشنما بنا کر پیش کروں، یعنی اس کے اوپر تھوڑا سا کرینے سے کہوں، سلیقے سے کہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ میں ملاوٹ کو ملاوٹ ہی کہوں گا، میں جھوٹ کو جھوٹ ہی کہوں گا، غرور کو غرور ہی کہوں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اچھی چیزیں ہیں۔ میں اگر ایسا کروں گا تو پھر مجھ میں اور ان جھوٹوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو قاسمی صاحب کا موقف یہ ہے کہ معاشرے کے، سماج کی برائیوں کی نشاندہی کرنے سے میں باز نہیں آؤں گا، چاہے وہ کسی کو اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ کسی کو بری لگیں، لیکن جب تک ہم برائی کو برائی نہیں کہیں گے ہم اس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو بیٹا یہاں تک ہماری یہ غزل مکمل ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میرا بیٹا مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔